बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल जो दोहा में अफ़गान तालिबान का और अमेरिका का मुआहदा हुआ है अफ़गानिस्तान में अमन की बहाली के लिए, ये कितना मौसर साबित होगा। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिस पर तज्ज़िये कल से चल भी रहे हैं। बिलाखिर इसको एक बड़ा अहम संग मील करार दिया जा रहा है अमन की बहाली में। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए इसको एक लैंडमार्क विक्ट्री करार दिया जा रहा है। लेकिन इसकी जो शराइत सामने आई हैं उसमें से एक बड़ी अहम शर्त जो थी, जिसमें कहा गया कि 5000 अफ़गान तालिबान जो कैद हैं उनको रिहा किया जाएगा। आज अशरफ गनी साहब अफ़गान सदर जो हैं वो उस शर्त से पीछे हटते नज़र आए। आज ऐसे लगा कि पहला जो एक रुकावट पहली थी वो सामने आ गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये अफ़गानिस्तान के अवाम का हक़ और खुद इरादियत है, इसका फ़ैसला ख़ुद किया जाएगा। ये मामला जो है इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसको इस मुआहदे के लिए अव्वलीन शर्त करार नहीं दिया जा सकता। बहरहाल इस मुआहदे के जो अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखें। इसमें यह कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी भी ऐसी तंजीम, गिरोह या इनफरादी शख्स को इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी तालिबान की तरफ से जिससे अमरीका या उसके इत्तहादियों को ख़तरा होगा। अफ़गानिस्तान से अमरीकी और उसके इत्तहादी फ़ौजियों का जो इनखला है उसको यकीनी बनाया जाएगा। तालिबान 10 मार्च 2020 से इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का अमल शुरू करेंगे और इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात के बाद अफ़गानिस्तान में सियासी अमल से मुताल्लिक़ लाहे अमल तय किया जाएगा। अब इससे किस तरीके से अमन बहाल किया जा सकता है, इसके आगे मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, ये कितना मौसर, कितना पायदार साबित होगा, इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात जो हैं वो कितने आसान होंगे या उसमें क्या रुकावटें, क्या मुश्किलात आ सकती हैं। कुछ रीजनल पावर्स की बात की जाए तो कहीं से कोई स्पॉयलर्स जो हैं क्या वो भी सामने आ सकते हैं, पाकिस्तान कैसे बेनिफिट कर सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं जिनके हवाले से हम प्रोग्राम में तफसीली तौर पे बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दें। हमारे साथ जलील अब्बास जिलानी साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सलीम साफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे इस टॉपिक के हवाले से मैं कहूँगी मौजूद तरीन शख्सियत, बहुत अच्छे तरीके से अफ़गानिस्तान के हालात को समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। अयाज़ वज़ीर साहब साबिक सफ़ीर हमें वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनरल अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। एम्बेसडर जिलानी, आपसे अगर मैं आगाज़ करना चाहूँ, आप इस पूरे अमल को, कल जो मुआहदा साइन हुआ है जिस पे ऑब्वियसली सब एक एक्साइटमेंट भी देख रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी बात है, 19 साल की जंग जो है वो बिलाखिर ख़त्म होने जा रही है। किन पहलुओं से या किस लिहाज से आप इसको एक लैंडमार्क विक्ट्री तस्वुर करेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है अफ़गानिस्तान में अमन व अमान कायम करने के लिए। ये वाला जौन सा है मुआहदा हुआ है तालिबान का और अमेरिका का, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के उस स्टैंड को भी विंडिकेट करता है। पाकिस्तान ने शुरू से ही कहा था कि अफ़गानिस्तान का जो हल है वो सियासी है, वो मिलिट्री हल नहीं है। आज से मुझे याद है कि 2005 में जब हमने प्रपोज़ल दी थी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, तो उस वक्त पाकिस्तान का बहुत ही मजाक भी उड़ाया गया और काफ़ी सारे एडिटोरियल्स भी उसके ख़िलाफ़ लिखे गए। तो उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि अहम पेशरफ्त है और अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा फिर एक उम्मीद की एक किरण उभर आई है। लेकिन देखना ये है कि ये जो एक पेशरफ्त, अहम पेशरफ्त हुई है, इसमें किस किस्म की रुकावटें आ सकती हैं। बिल्कुल। एक तो मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर से रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट का भी हिस्सा हैं और बाकी सियासी जो पार्टीज़ हैं उनका भी हिस्सा हैं, जो कि वो नहीं चाहती थी कि वो तालिबान के साथ कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात हों या उनके साथ कोई एग्रीमेंट हो। दूसरा जो एक अहम एलिमेंट है कि हो सकता है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि तालिबान के अंदर भी कुछ ऐसे अवामिल हों जो कि वो ना चाहें कि इस किस्म का वो एक हो कोई
اور تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ایس کے اندر بھی اس کی اپوزیشن تھی، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر میں جب یہ جو ایک ڈسرپشن آئی تھی، سسپینڈ ہوئے تھے ڈائیلاگ، تو اس سے پہلے امریکہ کے کوئی 14 کے قریب فارمر ملٹری کمانڈرز اور ان کے سفراء نے ایک خط لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اور ابھی بھی اگر آپ کل دیکھیں تو کونڈیلیزا رائس جو فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھیں، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی اور اس معاہدے کی، اور جان بولٹن جو فارمر نیشنل سیکورٹی تھے ایڈوائزر، ان کی طرف سے بھی تھے. اور ایک چوتھا ایک ایلیمنٹ ہے ریجنل ایلیمنٹ، جو کہ آپ نے اپنی ابھی انٹرو میں بھی آپ نے فرمایا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو ایک مین اسپائلر کا رول ادا کر سکتا ہے ریجنل کنٹریز کا، وہ انڈیا کر سکتا ہے. کیونکہ انڈیا کی اگر آپ سپورٹ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو اس معاہدے کے بعد آئی ہے، تو انہوں نے اس امن معاہدے کو سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ افغان عوام کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بالکل اپریشیٹ بالکل ہی نہیں کیا اس بات. تو ہر طرف سے یعنی میرا صرف یہ ہے کہ رکاوٹیں بہت ہوں گی، لیکن ایک تو پیشنس ریکوائرڈ ہوگی، اور ایک ڈپلومیٹک سکلز بھی اور ٹیکٹ بھی وہ بہت چاہیے ہوگا اس کو معاملے کو عملی جامہ پہنچانے. جس میں سے ایک رکاوٹ کے طور پہ سلیم صافی صاحب، آج ہم نے دیکھا افغان صدر جو اشرف غنی نے وہ جو 5000 طالبان کی رہائی والا بات کی ہے کہ اس کو انٹرا افغان ڈائلاگ کے اندر تو لا سکتے ہیں، لیکن شرط کے طور پہ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. وہ رکاوٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں یا صرف اور صرف شاید بیان کی حد تک ہے، جب بات آگے چلے تو ایسا ہو جائے؟ دیکھیں، اس میں یہ جو کچھ ہوا ہے تو بنیادی کردار اس میں ادا کیا ہے پاکستان میں بھی، اور پاکستان میں بھی کوئی پرائم منسٹر یا شاہ محمود قریشی نے نہیں، بلکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سرخیروں نے ادا کیا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں، امریکہ، پاکستان، چین، روس، ان سب لوگوں کو بھی، باقیوں کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے، اور خود طالبان بھی، کہ جو شاید وربل بھی ہوں، ٹھیک ہے، یا جو ایکسپیکٹیشنز کے زمرے میں آتے ہوں، اور اس پہ مختلف فریق ریزسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر میرے خیال میں یہ قوتیں، بالخصوص اگر پاکستان اور امریکہ ایک پیج پہ رہیں، اور چین، روس اور ایران وغیرہ بھی آن بورڈ رہیں، تو ان مشکلات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. یہ جو اشرف غنی صاحب کی طرف سے انکار ہوا ہے، اس کو اگر تھوڑا سا آپ اشرف غنی صاحب کی اس وقت کی جو صورتحال ہے یا پوزیشن ہے اس کے تناظر پہ دیکھیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے. اور مجھے اپنا امید یہ ہے کہ امریکن ان کو اس چیز پہ کنونس کرا دیں گے. دیکھیں، اشرف غنی صاحب کی صدارت کی مدت کوئی سال سوا سال پہلے ختم ہو گئی تھی. اس وقت امریکن بھی ان کو پش نہیں کر رہے تھے کہ وہ جلدی الیکشن کرا دیں، اور خود اشرف غنی صاحب بھی ظاہری بات ہے ان کو ایک اضافی مدت مل رہی تھی، تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ وہ چل رہے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اب طالبان کو اگر آپ نے سسٹم میں ایکوموڈیٹ کرنا ہو تو ایک تو اس کے لیے عبوری حکومت بنانی ہوگی، جس کی ابھی موجودہ افغان کانسٹیٹیوشن میں گنجائش نہیں ہے. دوسرا، اگر مضبوط صدر ہو اور نئے انتخابات ہوئے ہوں، اور اس صورت میں تو وہ پھر طالبان کو کوئی اسپیس نہیں دیں گے. ٹھیک. بالخصوص طالبان سسٹم کا حصہ بننے کی صورت میں وہ تاجک، ازبک، ہزارہ لیڈرشپ کو ریپلیس نہیں کریں گے زیادہ. وہ اشرف غنی صاحب کی طرح کے جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ ریپلیس ہوں گے، جو اس وقت پختونوں کے نمائندے بن کے وہاں سسٹم کا حصہ ہیں. تو ان کی طرف سے ریزسٹنس بھی فطری امر ہے. وہ پہلے تو امریکن نے جب پہلی مرتبہ مذاکرات حتمی مرحلے تک پہنچ رہے تھے تو امریکن نے الیکشن نہیں ہونے دیا. لیکن پھر جب ٹرمپ صاحب بپھر گئے اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اشرف غنی صاحب نے امیجیٹلی الیکشن کروا دیے. اور اس لیے حامد کرزئی صاحب اور عمر ذاخلوال اور اس طرح کے لوگ اس پروسیس سے دور بھی رہے. انہوں نے الیکشن میں کوئی دلچسپی نہیں دی. انہوں نے کہا کہ ہماری پریارٹی وہ پیس پروسیس ہے. وہ جلدی میں الیکشن ہو گئے. حکمتیار نے حصہ لیا، عبداللہ نے لیا. ٹرن آؤٹ بھی برائے نام رہا، لیکن ہے بہرحال الیکشن ہے. اب اس کا پھر رزلٹ اناؤنس کرنے کا، تو اس وقت زلمے خلیزاد اور یہ لوگ ان کو روک رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ رزلٹ اناؤنس ہو گیا تو اشرف غنی صاحب پھر لچک ادھر نہیں دکھائیں گے. وہ جب یہ ایگریمنٹ فائنل اس تک پہنچے تو اشرف غنی صاحب اس کو مانے یا نہ مانے، تو یہ ایک ڈیل ہو گئی امریکن اور ان کے درمیان کہ چلے آپ اس کو مان لیں
ٹھیک ہے، ہم آپ کے کو الیکشن کا رزلٹ اناؤنس کرنے سے نہیں روکیں گے. وہ کام تو دونوں فریقوں نے کر لیا. اشرف غنی صاحب نے یہ کر لیا، اور ساتھ جو امریکن اور افغان حکومت کا جوائنٹ ڈکلیریشن آ گیا، اس پہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بھی دستخط کر لیے، جو اس قطر پروسیس کو انڈورس کرتا ہے. اب دوسرا مرحلہ تھا کہ اشرف غنی صاحب نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے 27 تاریخ کو اپنا اوتھ اناؤنس کیا تھا. خود پاکستان سے کچھ اور لوگ بھی انوائٹڈ تھے، میں بھی اس میں انوائٹڈ تھا. تو وہ امریکن نے کہا کہ اس سے تو وہ پروسیس سبوتاج ہو جائے گا، تو امریکن نے ان کو منع کیا، اور اب زبانی ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی ہے 9 تاریخ کی، کہ 9 مارچ کو وہ حلف اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری طرف امریکن یہ والا جو انکار ہے، یہ جو شرط ہے، یہ بھی مان جائیں گے. امریکن کو یہ اندازہ ہے، بہت ساری کمٹمنٹ جو ہے وہ وربل ہے. اب اس پہ تو عبداللہ بھی ریئیکٹ کریں گے پیرالل، وہ اپنے آپ کو اناؤنس کریں گے. تو میرے خیال میں اشرف غنی صاحب نے آج یہ جو بات کی ہے، وہ چونکہ اس میں آتا ہے کہ جس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے 2+2=4 کی طرح ایگریمنٹ میں، اگر ان کے ہیں بھی تو ان کے ساتھ نہیں ہے، تو شاید اشرف غنی صاحب اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کریں گے. لیکن یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ پلیئرز، اگر امریکن چاہیں، اور امریکن نے جس طرح اپنے اس ڈیل میں کوشش کی ہے اور اس کو اون کیا ہے، تو پھر وہ اگر انٹرا افغان کے پروسیس کو بھی، تو اس سائڈ سے کوئی بھی بات وہ منوا سکتے ہیں. مثلا اس روز جب ایگریمنٹ پہ سائن ہو رہا تھا نا، تو اس میں عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی اشرف غنی کے مخالفین بھی. تو اس کا مطلب یہ کہ الیکشن پہ اتفاق نہیں ہے، لیکن امریکہ کے انفلوئنس پہ اتفاق ہے، اور طالبان کی سائڈ کو پاکستان پر ان سے بات منوا سکتا ہے. اس لیے میں امریکہ اور پاکستان کے کانفیڈنس کو اور ان کے اعتماد کو زیادہ اہمیت جنرل صاحب، آپ کا اس پہ تجزیہ کیا ہے؟ یہ رکاوٹوں پہ بھی ذرا آتے ہیں، اور جو انٹرا افغان مذاکرات ہے وہ کتنا آسان عمل ہوگا، لیکن یہ جو معاہدہ ہو جانا اٹسیلف اتنی کوششوں کے بعد 1.5 سال سے جو مذاکرات اور پتہ نہیں کتنے ادوار، 7-8 ادوار بھی اس کے ہوئے، وہ چل رہے تھے. نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے جس طریقے سے کہا کہ فرسٹ اسٹیپ ٹو لاسٹنگ پیس، واقعی آپ سمجھ رہے ہیں ایک پہلا سٹیپ تو ہے، لیکن اس میں اس پیس کو، امن کو بحال کرنا، انشور کرنا، وہ کتنا آسان ہوگا، یا اس میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارا تو اندازہ یہ تھا کہ زیادہ مشکلات انٹرا افغان ڈائیلاگ میں آئیں گی اور یہ پروسیس چل نکلے گا، لیکن اس میں بھی تھوڑی سی رکاوٹ نظر آ رہی ہے. لیکن افغانیوں کو میرا خیال ہے اس پہ سمجھنا ہوگا. ابھی اشرف غنی کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ اس معاہدے کے تحت لگتا یوں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی اس گیم سے آؤٹ سمجھ رہے ہیں. وہ لگ یوں رہا ہے کہ ان کو وہ بے حیثیت ہو کے رہ گئے ہیں، اور یہ ایک ان کو لا کے ایسی صف میں کھڑا کر دیا جہاں باقی بھی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں، وہ اور یہ ایک طرح سے برابر ہو گئے. جہاں تک ایگریمنٹ کی لینگویج کا تعلق ہے، وہاں پہ امریکہ نے لفظ یوز کیا ہے کہ وہ پریزنرز کو چھڑوانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے. اب فیسیلیٹیشن والا جو قصہ ہے اس کو طول دیا جا سکتا ہے، اور آج خبر یہ ہے کہ ایرانیوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، اس معاہدے کی، کہ یہ درست نہیں، امریکہ کو کوئی رائٹ نہیں تھا معاہدہ کرنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجنل پلیئرز میں بھی کچھ تھوڑا بہت ایران کی طرف سے رکاوٹ، اور انڈیا بھی آ گیا، ایران بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مخالفت کر رہا ہے. یہ دونوں مل کے اس آئیڈیا کو آگے لے کے چلیں کہ امریکنز کا رائٹ نہیں تھا اور یہ اشرف غنی کو سپورٹ دیں. لیکن افغانیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر امریکہ یہاں سے جانے کو تیار ہے اور اس نے فیصلہ کر ہی لیا نکلنے کا، تو یہاں پہ سچویشن یہ تھی کہ ایک ایگریمنٹ کی شکل میں وہ نکلتے ہیں تو ایک فیس سیونگ بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا رستہ بھی کھلتا ہے آگے امن کے لیے کہ آپ بات چیت کا رستہ بنا رہے ہیں. لیکن اگر وہ چھوڑ کے نکل ہی جائیں تو پھر تو یہ یہاں پہ سول وار کا قصہ کھل جائے گا. اب اشرف غنی کو یہ چوز کرنا چاہیے تھا کہ کیا وہ امریکنز کو ناراض کر سکتے ہیں. اگر امریکنز ان کو ناراض کرتے ہیں تو امریکنز کے پاس دو رستے، یا تو چھوڑ کے نکل جائیں، یا پھر وہ طالبان کے ساتھ اپنے کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے اپنا اثر رسوخ اور اپنا پیسہ اور اپنی پاور یوز کریں. دونوں صورتوں میں اشرف غنی کے لیے بڑے ڈیزاسٹرس قسم کے ریزلٹس ہو سکتے ہیں. لیکن
یہ ضرور ہے کہ ان کے پیچھے کچھ نہ کوئی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اشرف غنی جس نے ایک بڑا متنازع سا الیکشن جیت کے تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی بنیاد پہ وہ اتنا بڑا سٹیپ اناؤنس کر دے کہ میں یہ نہیں کروں گا. وہ مشکل لگتا ہے. پیچھے کچھ پلیئرز موجود ہیں اس کے. الیکشن پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ نہ عبداللہ نے مانا, طالبان نے ریجیکٹ کیا, ووٹر ٹرن آؤٹ انتہائی کم تھا, تو وہ تو الیکشن ایک برائے نام الیکشن تھا. لہذا اس کے بل بوتے پہ اگر وہ بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے کرے تو لازمی بات ہے کہ یہ امریکنز ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو قبول نہ کریں, اور اگر وہ ان کو ان حال پہ چھوڑ کے نکل جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا بلڈ شیڈ ہوگا اور یہ ایک سول وار کا قصہ کھل سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالآخر امریکنز اس کو کچھ نہ کچھ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے راضی کریں گے, اور یہ جو نکلے خاص طور پہ جب ایران نے بھی اس کی امبیسڈر جیلانی نے انڈیا کا ذکر کیا تھا, آپ نے کہا کہ ایران کی طرف سے بھی مخالفت ہے, تو یہ دو کہیں نہ کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اشرف غنی کو یہاں سے کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اشرف غنی کا لنکیج موجود ہے. رائٹ, گاٹ یور پوائنٹ سر. امبیسڈر ایاز وزیر صاحب, لیکن اس میں لگتا یہ ہے کہ امریکن اس کو لازماً رستہ نکالیں گے. جی, امریکنز راستہ نکالیں گے. ایاز وزیر صاحب, اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے گا جو جنرل صاحب نے فرمایا کہ یہ بڑا لوگ وہ پہلے والا کولڈ وار ایرا بھی یاد کرتے ہیں کہ ایک دم آپ وہاں افغانستان کو ابینڈن کر کے چلے گئے, یہاں سے جو وڈرول ہے ٹروپس کا اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. جنرل صاحب نے کہا کہ وہاں سول وار کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں یا کیا پاسبلٹیز بنتی آپ کو نظر آ رہی ہیں فیوچر کے اندر؟ اللہ اکبر. دیکھیے, اس میں تو شک نہیں ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ابھی سامنے آ رہی ہے یہ سول وار کی طرف ہی کا اشارہ ہے, لیکن اللہ نہ کرے, کیونکہ ابھی تو پہلا قدم ہی رکھا ہے. یہ پہلا مرحلہ تو اتنا ہر ایک کو سمجھ آ رہا تھا, مشکل نہیں تھا امریکہ اور طالبان کا. اصلی مرحلہ تو یہ دوسرا ہوگا انٹرا افغان ڈائلاگ کا. ابھی جو بات چل رہی ہے, اشرف غنی صاحب نے جو کہا ہے کہ 5000 قیدی میں رہا نہیں کروں گا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی صاحب اگر دیکھ لے, وہ ایک سیاسی رہنما تو افغانستان کا نہیں تھا, انٹرنیشنل بیوروکریٹ تھا, آ گیا امریکہ کی مدد سے اس کرسی پہ بیٹھا ہے. اس نے اپنے 4 سالہ دور میں میری انفارمیشن کے مطابق عام لوگوں میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کیا ہے. تو وہ بامر مجبوری میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اکیلا فیل کر رہی ہے, کیونکہ ڈیل تو امریکہ نے بیسیکلی کر لیا کہ 5000 قیدی 10 تاریخ کو افغان حکومت رہا کرے گی, اور 1000 جتنے طالبان کے ساتھ ہیں وہ 10 مارچ کو رہا ہوں گے. اس کے بعد پھر انٹرا افغان ڈائلاگ ہوگا. تو اب اپنے لیے جگہ پیدا کرنے کے لیے کہ آئندہ انٹرا افغان ڈائلاگ میں اشرف غنی صاحب یا جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی ایک مضبوط حصہ ہو, تو ابھی سے روڑے اٹکانے شروع کر لیے تاکہ دوسرے لوگ اس کو سیریس لے لیں. ورنہ اگر اس طرح ریزرویشن ہو تو اس کے الیکشن کے بارے میں بھی تو ان کے مخالفین کے سیریس ریزرویشن ہے, اور پھر دنیا نے اس کو ابھی تک مانا بھی نہیں ہے, ایکسٹینڈ نہیں کیا ریکگنیشن, نہ امریکہ نے, نہ ہم نے, نہ کوئی اور لوگوں نے. تو یہ تو الگ بات ہے, بحث الگ دوسری طرف چلی جائے گی. لیکن اگر اس طرح روڑے اٹکانے شروع کر لیے تو ظاہر بات ہے امریکہ نے, اگر پامپیو کا کل کا تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے تو ایک تو لفاظی اس میں بہت زیادہ تھی, امریکہ کو ایک فاتح کی طرح پروجیکٹ کر رہے تھے, لیکن دراصل امریکہ تو وہاں سے نکل رہا ہے. ان کا انٹرسٹ تو اتنا ہے کہ ہم نکل جائیں اور اپنے ٹرمپ صاحب الیکشن جیت لے امریکہ کے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی, خاص کر طالبان کو کہا کہ اگر آپ نے یہ شرائط پورے نہیں کیے کہ وائلنس میں کمی رہے گی 135 دن تک, تاکہ ہم یہ 8000 فوجی نکال دیں, پھر اس کے بعد 14 مہینہ میں وہ نکلیں گے, وہ اپنی جگہ. لیکن اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو ٹرمپ صاحب کی بات میں انسٹیڈ آف پامپیو کہوں گا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسے فورس سے واپس آئیں گے کہ پھر دنیا حیران ہو جائے گی کہ ہم کیسے واپس آ رہے ہیں. یہ دھمکیاں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے کہ امریکہ ان کو سمجھا دے. امریکہ کا ابھی بھی خاصا انفلوئنس ہے, کنٹرول ہے,
اور پھر یہ جو ہندوستان اور ایران کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک. یقینی طور پہ خوش آئند ہے، لیکن یہ آسان تھا، ایکسپیکٹڈ تھا. اصل مرحلہ جو ہے وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کا ہے جس میں مشکلات آ سکتی ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ مزید بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جن ریجنل پاورز کا ذکر ہوا، انڈیا، ایران، جنرل صاحب نے کہا بھی کہ اشرف غنی کا جو انکار ہے طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا، اس سے لنکیج ہو سکتا ہے. ایاز وزیر صاحب نے خطرناک بات بھی کی کہ حالات سول وار کی طرف جا رہے ہیں. مزید اس پہ ڈسکس کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کل دوحہ میں جو امریکہ کا اور افغان طالبان کا معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے امبیسڈر جیلانی جو بات ہو رہی تھی کہ مشکلات کیا ہو سکتی ہیں، اب سب سے پہلا تو جو سی بی ایم کے طور پہ جس کو لیا جا رہا تھا 5,000 افغان طالبان کو رہا کرنے کا، اس پہ اشرف غنی صاحب جو بات کر رہے ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ ہونا کچھ نہیں ہے ان کے اس بیان سے؟ ہی مے بی جسٹ وانٹس ٹو فیل امپورٹنٹ، انہیں ریلیونس اپنی شاید نظر آ رہی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد سپیس نہیں ان کے لیے بن رہی ہے، یا کچھ اور ہے؟ نہیں، میں تو اس کو کافی اس بیان کو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کا حامل ہے جو انہوں نے دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طریقے سے الیکشن کا رزلٹ اناؤنس کروایا اس اگریمنٹ سے چند دنوں پہلے، تو ان کو معلوم تھا کہ اس سے ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوگی. تو ایک تو وہ ایک ایسپیکٹ تھا جو جس سے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں اس سے آپ اگری کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ ہو سکتی ہے ایران کی اور انڈیا کی؟ ایران کا آئی ایم ناٹ شیور، لیکن یہ ہے کہ انڈیا کی تو لازمی طور پہ سپورٹ ضرور ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس جو سپوائلرز ہیں وہ ابھی لازمی طور پہ وہ جو موجودہ حکومت میں وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ایک الیکشن رزلٹ اناؤنس کیا اور اس کو پھر امریکہ نے اس کو ڈیلے کروایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی ایک پروڈنٹ انہوں نے ایکشن لیا کہ اس کو ڈیلے کروایا الیکشن کی، اس کی انوگریشن سیریمنی کو. لیکن ایک چیز جو دیکھنے والی ہے میرے خیال کے مطابق کہ اس پیس پروسیس میں 3 میجر ایکٹرز تھے جو پلیئرز تھے. ایک پاکستان جس نے بہت بڑا جو ہے ایک رول پلے کیا اس پیس پروسیس کو آگے بڑھانے میں. دوسرا جو ہے ایک جو مین ایکٹر ہے وہ ہے دی یو ایس گورنمنٹ، اور تیسرا ہے طالبان. اب اس میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر امریکہ کی پریسٹیج بھی انوالو ہے، کیونکہ امریکہ سرٹنلی ایک بہت ایک اہم ملک ہے، اور افغانستان میں ان کی انوالومنٹ پچھلے 18-20 سال سے بہت زیادہ تھی. تو وہ بڑی انہوں نے ایک مشکل سے ڈسپائٹ جو ان کی جو انٹرنل اپوزیشن ہو رہی تھی امریکہ کے اندر بھی اور ریجن میں بھی ان کی اپوزیشن ہو رہی تھی اس اگریمنٹ کی. ہندوستان بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ یو ایس الیکشن کی وجہ سے تو نہیں ہے، سیریسنس کا عالم کیا ہوگا، کمٹمنٹ کتنی ہوگی، پاسداری کتنی ہوگی. اگر الیکشنز بھی ہو تب بھی ایک امریکہ جیسے ملک الیکشن تو ابھی ہونا ہے نا، ہونا ہے بالکل. ان کی جو سی سپورٹ تھی اور اس کی جو سی خواہش تھی کہ یہ اگریمنٹ ہو جائے. تو میرے خیال میں امریکہ وہ تمام ہرڈلز کو، میں جنرل صاحب سے اگری کرتا ہوں، کو ریموو کرنے کی کوشش وہ ضرور کریں گے. اور اب آئندہ والے جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے میرے خیال کے مطابق وہ زیادہ مشکلات والا مرحلہ ہے. اچھا، اب سلیم صافی صاحب یہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کے اندر اوبویسلی خدشات ہوں گے، وہاں سے بھی اپوزیشن آئی، وہاں سے بھی تھوڑا سا اس پہ ریاکشن آیا، امریکہ کے اپنے اندر جو ہے اس کی اپوزیشن موجود ہے، طالبان میں ایسے گروپس ہو سکتے ہیں، ایسے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جو اس کے مخالف ہوں. تو یہ پاور شیئرنگ والے فارمولے پہ میں چاہوں گی سب سے پہلے بات کر دیں. کون بیٹھے گا، بات کون کرے گا، طالبان کو کتنا حصہ دیں گے، گورنمنٹ میں کیا ہے، عبداللہ ان کے آلریڈی دے آر ایٹ لاگر ہیڈز اوور دیٹ الیکشن رزلٹ، کیسے چیزیں بڑھیں گی؟ دیکھیے، ایک تو امریکہ وہاں سے یکدم نہیں نکل رہا اور اس کے بعد بھی نہیں نکلے گا. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ آخر میں شاید طالبان افغانستان بھی کی بہتری کے لیے اور افغان لوگوں کی بہتری کے لیے ہم مزید قیام کریں گے، یہ سن سکتے ہیں آپ؟ وہ صرف ان کی طرف سے نہیں، شاید کہ طالبان بھی خود ان سے کہیں کہ اچھا کہ جی آپ ادھر رہیں یا کچھ اڈے بھی رکھ لیں. ایک تو یہ کہ اس کے بعد طالبان نے تنہا افغانستان کا حکمران نہیں بننا ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ
کہ ایک تو ان کی یہ ابھی بھی انخلا کنڈیشنلز ہیں، اور کنڈیشنل ہے وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے ساتھ، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ ابھی بھی یہ ایران، ہم، چین، روس، باقی یہ باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، پیسہ تو نہیں دے سکتے نا افغانستان کو چلانے کے لیے۔ افغانستان کو پیسہ صرف امریکہ دے سکتا ہے، اس لیے کل اشرف غنی صاحب کے ساتھ بھی اس سے پیرالل جو ایگریمنٹ ہوا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نتی ہے، جو کابل میں ڈکلیریشن جاری ہوا اور جو قطر کا تھا، تو اس میں ایک تو امریکن نے اپنی اس کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ آگے بھی ہم افغان آرمی کے لیے، افغانستان کے نظام کو چلانے کے لیے مالی مدد جاری رکھیں گے۔ تو یہ اشرف غنی کو بھی علم ہے اور باقی پلیئرز کو بھی علم ہے کہ امریکہ سوویت یونین کی طرح نہ یہاں سے جا رہا ہے اور نہ امریکہ کو اسی طرح اپنے لالے پڑ جائیں گے جس طرح سوویت یونین کو 9/11 کے بعد پڑا تھا۔ دوسری بات یہ کہ خود اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ مذاکرات اشرف غنی کی حکومت سے تنہا نہیں ہونے ہیں، وہ جو انکلوسیو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ اس میں حامد کرزئی اور اس طرح کے باقی پختون ایلیمنٹ بھی ہوں گے، اس میں رشید دوستم بھی ہوں گے، اس میں عبداللہ بھی ہوں گے، اس میں استاد محقق کے نمائندے بھی ہوں گے، اس میں خواتین کے نمائندے بھی ہوں گے۔ اچھا، ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو امریکہ کا، اور وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو رہے تھے، کہ ماسکو میں جب ہو رہے تھے انٹرا افغان تو اشرف غنی نے اس کو اپوز کیا، لیکن اس کے باوجود بھی باقی تمام دڑے وہاں پہ گئے، اور اس لیے اشرف غنی کو پھر جب دوسری مرتبہ قطر میں ہو رہے تھے تو ان کو انڈورس کرنا پڑا اور اس میں اپنے نمائندے انہوں نے بھیج دیے۔ تو یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ابھی بھی یہ صرف ان کی رائے ہو سکتی ہے نا، کیونکہ عبداللہ نے تو معاہدے کو ویلکم کیا ہے، صحیح، وہ تو اشرف غنی کا مخالف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ایکسٹریم طالبان مخالف تھے، یہ سراج الدین حقانی کے آرٹیکل کا تو لوگ ذکر کرتے ہیں، ایک آرٹیکل کل ٹائم میں امر اللہ صالح کا چھپا ہے اور اس نے طالبان کے ساتھ اپنی ہسٹری بتائی ہے، لیکن ساتھ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ میں بھی اب امن کی خاطر یہ کرنے کو تیار ہوں اور میں ان کے ساتھ اب لڑنا چاہتا ہوں پولیٹیکل فرنٹ پہ۔ تو یہ ثابت ہے کہ اگر امریکہ ادھر کوئی ایسا فریق نہیں ہے، ویسے تو اس وقت کرزئی صاحب بھی روس کے قریب ہے، بڑے ان کے قربت ہو گئی ہے، ہزارہ کمیونٹی ایران پہ ان کے زیادہ اثر ہوگا، رشید دوستم پہ ترکی کا زیادہ اثر ہوگا، جو عبداللہ یہ کسی اور ملک کے قریب ہوں گے، لیکن کی پلیئر وہاں پہ امریکہ ہے اور پاکستان۔ یہاں طالبان والی جو سائڈ ہے، طالبان نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات پیدا کی ہیں، روس کے ساتھ بھی ہیں، بہت سارے ان کے اور بھی فائنانسر تھے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ ادھر کی پلیئر پاکستان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ایریٹنٹ آتے رہیں گے، ہر فریق اپنا وہ بارگیننگ پاور، اور آگے مشکل مرحلہ جس کی طرف گیلانی صاحب نے کیا نا، عبوری حکومت کا بھی ہے، عبوری حکومت کا، اس میں بھی یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ ہر فریق بھی اپنے اپنے کارڈز استعمال کرے گا، اسی طرح وقتاً فوقتاً طالبان بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، کل حامد کرزئی بھی کریں گے، رشید دوستم بھی کریں گے، لیکن اگر امریکہ اس سائڈ کی ذمہ داری لے لے اور اس سائڈ کا اسی طرح پاکستان رسپانسبل رہے تو میرے خیال میں حل نکل آئے گا۔ ہاں، اگر امریکہ اور پاکستان کا پھر ٹسل شروع ہو گیا، ایک یہ ذہن میں رکھے، ایک اور آخری نقطہ، انڈیا سپوائلر ہے، ہمیشہ کرتا رہا، انڈیا کی وہاں پہ بہت بڑی لابی بھی ہے، لیکن اس سائڈ پہ وہ امریکن مرضی کے خلاف سپوائل نہیں کر سکتا، اس لیے ابھی بھی خاموش رہا نا انڈیا۔ دوسرا ایران کا انفلوئنس ہے، ایران کا انفلوئنس ہے، لیکن ایران نے بھی اب ہماری طرح طالبان پہ انفلوئنس ہے، اشرف غنی یا اس سیٹ اپ سے وہ کوئی بڑا اقدام نہیں کروا سکتے۔ صحیح ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہ فیکشنز موجود رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں امریکہ کے اپنے اندر ایسے دھڑے موجود ہو سکتے ہیں نا جو انڈیا کو سپورٹ کریں افغانستان میں ساری سچویشن کو سپوائل کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب، آپ کا اس پہ کامنٹ چاہوں گی، جس طریقے سے سلیم صافی صاحب نے ایک جملے میں اس کو سم اپ ایسے کیا کہ اگر وہاں پہ امریکہ جو ہے وہ سنجیدہ رہے، کمیٹڈ رہے، اور یہاں پہ پاکستان اسی طریقے سے جو ایفرٹس ہیں ان کو کنٹینیو رکھے تو یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ خدا نخواستہ امریکہ اور پاکستان کے اگر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، پھر دیکھیں وقتی طور پہ تو امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بگاڑنے نہیں چاہے گا، ان کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے، جب وہ ڈومور کا قصہ کرتے ہیں تو تعلقات کمزور پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس سٹیج کے اوپر جب پاکستان کا مقصد بھی یہی تھا کہ افغانستان میں ہر حالت میں امن آئے
اور امریکنز بھی یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ایک معاہدہ کر کے یہاں سے نکلیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے مفادات اکٹھے تھے، اور یہ بھی کم از کم امیجیٹ فیوچر میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی کہ یہ اس ایکویشن کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ جو مجھے خدشہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ سپوائلر کا رول انڈیا کے لیے آسان ہوگا وہاں پہ کرنا، وہ اشرف غنی یا اس کے ذریعے ان کو تو وہ کچھ نہ کچھ پلیئر تو وہ رکھے گا افغانیوں میں جو کہ اس کا فٹ ہولڈ وہاں پہ رہے، لیکن یہ اتنی سخت نہیں رکھتے کہ اشرف غنی ٹوٹل اس چیز کو سٹال کر دے، کیونکہ اشرف غنی کی اپنی سروائیول امریکہ کی وجہ سے وہاں پہ تھی، اور اس کے لیے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں اگر امریکنز ہاتھ کھینچ لیں۔ سپوائلر کا رول ادا کرنے کے لیے جو ٹیکنیک استعمال کی جا سکتی ہے وہ ود ان طالبان کی جا سکتی ہے، اور اس میں طالبان میں جو گروپ ایسے ہیں جو کہ یہ جو نہیں چاہتے تھے ایگریمنٹ ہو، یا وہ ریڈکشن نہیں چاہتے تھے کہ وائلنس ریڈیوس کی جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ لڑکے ہی اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، تو کوائٹ پاسبل کہ انڈیا ان گروپس کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہو اور ان کو استعمال کر کے طالبان میں پھونک ڈالے، اور پھر جب طالبان کی طرف سے اگر وائلنس دوبارہ شروع ہوتی ہے یا بڑھتی ہے تو امریکہ کو ایک جواز ملے گا اس معاہدے کو روکنے کا یا ختم کرنے کا۔ تو مجھے شک یہ ہے کہ طالبان آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ طالبان کے اندر ایسے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو شاید ٹھیک ہے ان کو شاید آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے جو اس معاہدے کے خلاف تھے یا نہیں چاہتے تھے کہ اگریمنٹ ہو، اور وہ چاہتے تھے ان کا مقصد جو ہے وہ لڑ کر ہی پورا ہو اور ان کے تھرو اس پورے پروسیس کو ڈیریل وہ کر سکتا ہے۔ ایک بریک لینی ہے مجھے، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایمبیسڈر ایاز وزیر صاحب، ایک طرف جب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پیس کی جانب یہ پورا سفر ہے یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے، اس میں بہت مشکلات ہوں گی، وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار سیٹ بیکس آلسو، لیکن دوسری طرف ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کو کیسے بینیفٹ کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں اس پہ بھی ڈیلیبریٹ کریں۔ یہ بہت جلدی نہیں ہے کہ پاکستان جو اس پیس اور سٹیبلٹی سے بینیفٹس حاصل کر سکتا ہے وہ اوور نائٹ تو نظر آئیں گے نہیں، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ افغان انٹرا ڈائلاگ کے اندر بہت ساری مشکلات آنے والی ہیں۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں اگر امن آ جائے تو پاکستان کو بہت سارے فوائد ہوں گے، لیکن اب اس تک پہنچا کیسے جائے؟ درمیان میں یہ مسئلہ ہے انٹرا افغان ڈائلاگ کا، اور یہ جو سبجیکٹس ہم نے ابھی تک ڈسکس کر لیے، اللہ کرے یہ خیر سے طے ہو جائے۔ لیکن ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہوں گا بجائے ان کے اس جو ابھی تک ڈسکس کیا اس پہ کمنٹ کرنے کا، کہ افغانستان کے اندر یہ 20 سال ہندوستان کا تقریباً بہت ہی زیادہ کنٹرول تو نہیں کہوں گا لیکن اثر بہت ہی زیادہ تھا، پاکستان کو آہستہ آہستہ کنارے پہ کر رہے تھے، ایک فضا وہاں پہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اینٹی پاکستان فضا کو ابھارا جائے۔ اب پوزیشن آئی ہے کہ اگر امن آ جائے، یہ ڈیل صحیح طریقے سے انجام کو پہنچے، تو اس میں ظاہر بات ہے طالبان کا ایک لائن شیئر اس کے اندر ہوگا، جو بھی سیٹ اپ آئندہ انٹرا افغان ڈائلاگ کے اندر طے ہوگی اس میں ہیوی حصہ طالبان کا ہوگا، اور دوسرے فریق بھی سارے پاکستان کے دشمن تو نہیں ہیں، تو پھر افغانستان کے اندر ہندوستان کا جو حصہ ابھی تک رہا ہے 20 سالوں میں وہ آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہو جائے گا، بلکہ ان کو شاید نکلنے یا پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ تو ہندوستان نے اب تک $2 بلین لگ بھگ ڈالر وہاں لگائے ہیں، بہت ہیویلی اکنامک اینڈ پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہے، تو وہ اس کو اتنے آسانی سے ڈوبتا ہوا برداشت کر لے گا، اور پھر اسی طرح جتنا انٹرسٹ افغانستان کے اندر ہمارا ہے اتنا انٹرسٹ ایران کا بھی ہے، خواہ وہ کتنے ہی طالبان کے قریب ہوں یا ان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ ان کا اپنا انٹرسٹ تھا
وہ طالبان کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے. لیٹس ناٹ فرگیٹ مزار شریف میں 1998 میں طالبان نے ایران کے ڈپلومیٹس مارے تھے. پھر ان ریٹرن ایران نے ہرات پہ قریباً 1 لاکھ فوج بارڈر پہ جمع کر لی افغانستان طالبان کے حکومت پہ اٹیک کرنے. یہ تلخ حقیقتیں ہیں. تو ایران کے اندر اگر انٹرسٹ سیریسلی کسی نیبر کنٹری کا ہے وہ ایران اور پاکستان ہے. اگر یہ 2 ملک کسی طرح اس پہ راضی ہو, میں نے سنا ہے کہ ایگریمنٹ کے اوپر جنرلی یہ 2 ملک شاید ایگری ہیں, بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے انٹر افغان ڈائلاگ کے تصفیہ کا, تو اس کے بعد شاید امیجیٹ نیبر جو 6 کنٹریز ہیں, شاید ایران, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, پاکستان, چین, ان کی ایک میٹنگ کریں گے کہ وہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ دے کہ ان کی سوائل افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پھر ریجنل یا انٹرنیشنل گارنٹی ٹائپ کوئی چیز ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگا افغانستان صرف ٹیبل کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنا مجھے اتنا آسان نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اب پھر پلیئر جگہ بدلنے شروع کر لیں گے افغانستان کے اندر. جب اس کو نظر آئے گا کہ جگہ بدلنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت سارے پلیئرز اور سپوائلرز کی یہاں پہ بات بھی ہو رہی ہے. میں جلائن صاحب آپ سے بھی اسی چیز پہ کامنٹ چاہوں گی کہ ایک تو یہ جو پاکستان کیسے بینیفٹ کرے یہ تو بعد میں آتا ہے, لیکن پاکستان اس کو انشور کیسے کرے کہ وہاں پر یہ اسٹیبلٹی اور پیس تک کا جو سفر ہے یہ مکمل ہو. ایک تو ریئلائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, نہ صرف پاکستان میں, افغانستان میں, بلکہ تمام ریجنل کنٹریز میں, کہ افغانستان میں جب ایک پیس آئے گا, امن آئے گا, تو اس کا فائدہ سب کو ہوگا. ایک نئے راستے کھلیں گے ایک اکنامک کوآپریشن کے, اکنامک ڈیولپمنٹ پہ. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو چند اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو فارورڈ لکنگ اپروچ ہوگی, وہ ایک تو نمبر 1 انٹرم سیٹ اپ جو میں نے پہلے بات کی تھی وہ بہت ضروری ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام جو فورسز ہیں جو کہ اسپائلر کا رول ادا کر سکتی ہیں, ان کو نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں کون نیوٹرلائز کر سکتا ہے؟ امریکہ کا ایک بہت بڑا رول کردار ادا کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ریجنل کنٹریز کا ایک کردار ہے کہ وہ اسپائلرز کو جو ان سے ہے انکریج نہ کریں افغانستان, کیونکہ وہاں پہ ہر ایک کی, جس طریقے سے ایاز وزیر صاحب نے کہا کہ ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ ہیں, لیکن اگر وہ اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کریں تو وہ. اور ایک سب سے بڑی آخر میں یہ بات کروں گا میں کہ ایک جو پلان آف ایکشن ہے, ایک اکنامک پلان آف ایکشن, وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے میرے ذہن میں جو ایک خاکہ ابھر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اب افغانستان کی معاشی ترقی کے لیے اور اکنامک سسٹینیبلٹی کے لیے امریکہ, پاکستان اور چائنا ایک بہت بڑا ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. چائنا چاہتا ہے کہ یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو آگے بڑھایا جائے, افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا جائے, اور پھر اس کے بعد سینٹرل ایشین ریپبلکس کو لنک کیا جائے, تو اس سے ایک بے شمار جو اکنامک اپرچونٹیز ڈیولپ ہوں گی. اسی طریقے سے چائنا کے اپنے بھی انٹرسٹ انوالو ہیں, اکنامک انٹرسٹ افغانستان کے اندر, اور وہ بھی چاہے گا کہ وہاں پہ جو انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے مختلف ایکسپلوریشن میں, مائنس کے بزنس میں, تاکہ وہ اس میں بھی بڑھائے ہوئے. تو یہ والے چند یعنی ایک تو عبوری حکومت اور دوسرا اکنامک سسٹینیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. صافی صاحب لاسٹ کامنٹ آپ سے. جی میں بھی یہی جنانی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ اسپوائلر تو اس میں ہوں گے, لیکن اسپوائلر کو انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کرنا چاہیے. دوسرا کہ ان سب پورے گیم میں, اس میں تو ٹھیک ہے مذہب بھی ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے, باقی اسٹریٹجک چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک اصل گیم پیسے کا بھی تھا. تو اگر افغانستان کی اسٹیبلٹی اور استحکام کے لیے ساتھ فیوچر کے اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بھی ان ممالک کا کچھ ہو تو پھر ٹھیک, اگر نہیں ہوگا اور افغانستان اسی طرح بدحالی کا, تو پھر مختلف پلیئرز کو زیادہ موقع بھی ملتا ہے. سلیم صافی صاحب, جنرل امجد شعیب صاحب, امبیسڈر جلیل عباس جیلانی صاحب, امبیسڈر ایاز وزیر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.